عزیز میرے ساتھ خداوند کا زندہ کلام کھلی جن کے پاس کتاب مقدس ہے ایک اعلانوں میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اس کا 8واں باب اور 8ویں باب کی 31ویں آیت سے 37ویں آیت تک تلاوت کلام پاک جو ہم سنیں گے. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اس کا 8واں باب 31ویں آیت سے 37ویں. پادری سب سے درخواست کروں گا بھائی میں آج تلاوت کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اس کا 8واں باب 31ویں آیت سے 37ویں آیت. بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. انہوں نے اسے جواب دیا ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے. تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا بیٹا ابد تک رہتا ہے. بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہو. میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا. پاک کلام کے پڑھے جانے سے خداوند کی برکت ہو. عزیزوں خداوند کے زندہ کلام پاک میں سے خوبصورت ابھی ہم نے تلاوت جو ہے وہ سنی ہے. بے شک آج کا جو مضمون ہوگا وہ یہی ہے اور سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد ہے. خداوند کا شکر کرتے ہیں آج 14 اگست ہے اور ملک وطن پاکستان کی آزادی کا دن ہے. 75 برس ہو گئے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے. تو خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہم مسیحوں کو پاکستان میں رکھا ہے. بے شک ہم پاکستان میں ہیں ہم اقلیت ہیں تو بھی ہم خداوند اپنے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر آزاد ہیں. آئے آزادی کے لیے زوردار تعریف کریں. ہم آزاد ہیں اور ہم خداوند اپنے خدا کا اپنے ملک کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آزادی اور غلامی اس کے تعلق سے روحانی باتیں کچھ خدا کے کلام پاک میں سے سنیں گے سیکھیں گے سب. تو خداوند کے زندہ کلام پاک میں عزیزوں ابھی ہم نے جو تلاوت کی ہے پڑھا ہے جب یہودی
खुदावंद यीशु मसीह के पास थे, वो यहूदी जिन्होंने यीशु मसीह का यकीन किया। और फिर जब खुदावंद ने उनके साथ कलाम किया, मसीह खुदावंद ने, तो मसीह खुदावंद ने कहा तुम सच्चाई पर चलोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई जो है वो तुम्हें आजाद करेगी। तो यहूदी थे वो लोग, और उन्होंने यीशु मसीह को जवाब दिया कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। अगर हम खुदावंद के कलाम पाक को देखें तो बनी इस्राएल के जो लोग हैं, इब्राहिम की जो नस्ल है, वो 400 साल तक मिस्र की गुलामी में रहे। और यहां पर वो शख्स वाज़िह तौर पर, यहूदी वाज़िह तौर पर ऐलान कर रहे हैं इस चीज का कि हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारा बाप इब्राहिम है। बेशक इब्राहिम से खुदा की सारी बरकतें जो है वो पाएंगे। इब्राहिम से बादशाह पैदा हुए, इब्राहिम से नबी पैदा हुए हैं, और इब्राहिम के साथ, उसकी नस्ल के साथ बेशक खुदा ने बहुत सारे वादे किए, और वो वादे खुदा वक्त पर पूरे करता रहा। लेकिन वो इस बात को भूला हुआ है कि कभी हम गुलाम थे। लेकिन वो कहता है, वो शख्स जो यहूदी है, वो कहते हैं कि हम तो कभी किसी के गुलाम नहीं हैं, हम तो इब्राहिम की नस्ल है। और मेरा ख्याल है शायद इस शख्स ने गुलामी देखी नहीं गुलामी। गुलामी होती क्या है? अगर ये शख्स को इस बात का पता होता गुलामी क्या है, तो शायद मैं कहता हूं कि ये दोनों हाथ बुलंद करके यहोवा पाक खुदा का शुक्रिया अदा करता, जिसने गुलामी के घर से सारी बनी इस्राएल को अपने जोर बाजू से निकाला था। गुलामी क्या होती है इसको नहीं पता। और याद रखें, बनी इस्राएल यानी इब्राहिम की नस्ल जो है, ये क्यों गुलामी में गई? क्यों गुलामी में ये लोग चले गए थे? क्यों गुलाम हुए थे? खुदा के कलाम पाक में पैदाइश की किताब और उसके 15वें बाब को अगर हम पढ़ें तो वहां पर हमें लिखा मिलता है कि खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू 3 साल की बछिया ले, एक बछड़ा ले 3 साल का, एक बकरी 3 साल के ले, और कुमरियां ले और कबूतर के बच्चे ले, और इनके बीच में से टुकड़े कर। और खुदा के कलाम पाक में लिखा है कि इब्राहिम ने खुदा के कहने के मुताबिक ये सारा काम कर दिया और परिंदों के टुकड़े नहीं किए। और ये टुकड़े अलग अलग कर देना और फिर उनके बीच में से गुजरना, ये एक मुआहदा होता था। अब्रानी ज़बान में लफ्ज़ है मुआहदा। खुदा के साथ एक मुआहदा तय करना और खुदा ने आना। लेकिन हुआ क्या कि देर हो गई। इब्राहिम
یہ سارے کام کر کے بیٹھا ہوا، لیکن ہوا کے جو پرندے ہیں، ہوائی پرندے جو ہیں، وہ آتے تھے اور ان ٹکڑوں کو، گوشت کو نوچنا چاہتے تھے، کھانا چاہتے تھے۔ ابراہیم انہیں ہانکتا رہا، لیکن سورج غروب جب ہونے کو تھا تو لکھا ہے کہ ابراہیم پر گہری نیند چھا گئی، تاریکی چھا گئی اور وہ سو گئی، اور ابھی وہ عمل نہیں ہوا تھا جو عمل ہونا تھا۔ اور پھر خدا کے کلام پاک میں ابھی اس کے اظہار بھی پیدا نہیں ہوا، ابھی اظہار بھی پیدا نہیں ہوا۔ خدا نے وہاں پر کہا کہ ابراہیم یاد رکھ، تیری نسل کے لوگ ایک ایسے ملک میں غلام ہوں گے اور وہ ان پر حکومت کرے گا، اور وہ اس ملک میں غلام ہوں گے، تیری نسل کے لوگ، اور وہ 400 برس تک ان کی غلامی کریں گے۔ لیکن وہ جن کی غلامی کریں گے اس قوم کو میں اس قوم کی عدالت کروں گا اور ان سے حساب لوں گا، یہ خدا نے وہاں پر کہا۔ اور یہ وجہ ہوئی تھی کہ ابراہیم کی نسل جو ہے وہ طریقہ کار جو بھی کچھ ہوا مصر میں جانے کا، ٹھیک ہے نا، طریقہ کار جو بھی ہوا، جس طرح بھی وہ مصر میں پہنچے، اور وہاں جا کر خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے کہ اسرائیل غلامی میں، اور کبھی ایسا وقت تھا کہ اسرائیلی تھوڑے تھے، اور جب اسرائیلی بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے، تو مصریوں کو ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک دن ہم سے بڑھ جائے اور یہ ہم پر ہی حکمرانی شروع کر دے۔ اور خدا کے کلام پاک میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ پھر بادشاہ نے، فرعون نے ایک حکم صادر کیا، دائیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اسرائیلی عورتوں کے اگر بیٹے پیدا ہوں تو ان کو مار دینا تاکہ نسل آگے نہ بڑھے، اگر لڑکیاں ہوں تو ان کو چھوڑ دیں۔ اور غلامی کیسی تھی؟ بائبل کے ساتھ ملتی جلتی ایک کتاب تھی میں نے پڑھی جس کا نام تھا موسیٰ کی ماں۔ موسیٰ کی ماں اس کتاب کا نام تھا، اور جب موسیٰ پیدا ہوا تو اس کو جو ہے وہ چھپا لیا گیا۔ اس سے پہلے بھی اس کی جو والدہ تھی یوبل، یہ بھی غلامی کے لیے کام کرنے کے لیے باہر جایا کرتی تھی۔ مصر کے جو سپاہی تھے وہ بنی اسرائیل کو گھروں سے نکال کر کام کرنے جاتے تھے، اینٹیں بنوایا کرتے تھے ان سے، اور کوئی لحاظ نہیں تھا کسی کا، سختی، بہت زیادہ سختی کی جاتی تھی ان پر۔ اور یوبل جو ہے، موسیٰ کی ماں جو ہے، یہ اپنی بیٹی کو یہ کہتی ہے کہ بیٹا اس کا تم نے خیال رکھنا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہودی مصری جو تھے وہ سپاہی گھوڑوں پر اسرائیلیوں کے جو گھر تھے ان کے گرد چکر لگاتے رہتے تھے کہ کسی قسم کے لوگ یا کوئی ایسی آوازیں تو نہیں آ رہی جو گھروں میں لوگ ہیں، کیونکہ وہ گھروں میں سے پکڑ کر لوگوں کو لے جاتے تھے کام کے لیے۔ اور موسیٰ کی ماں بھی جو ہے وہ کام کے لیے جایا کرتی، اور اس نے ان تینوں بہن بھائیوں میں موسیٰ، مریم اور ہارون، مریم سب سے بڑی تھی، اور اس نے ہارون کو بھی پالا، اور پھر موسیٰ کو تو چھپایا جاتا تھا نا تاکہ اس کی رونے کی آواز بھی باہر نہ جائے۔ تو عزیزو،
موسیٰ رویا کرتا تھا. موسیٰ اونچی اونچی رونا شروع کر دیتا تھا. بچہ کا ماں پاس نہیں ہے لیکن وہ روتا تھا. اور جب وہ ایسی آوازیں گھوڑے کی مریم سنتی تھی تو مریم پرستش بڑی اچھی کرتی تھی. مریم جو ہے وہ گاتی بہت اچھا تھا. اس کی آواز بڑی اچھی تھی. اور جیسے موسیٰ روتا تھا, جب اس کو پتا چل جاتا تھا کہ خطرہ ہے, کوئی آس پاس آ جا رہا ہے, تو مریم اس کی رونے کے ساتھ اپنی آواز راگ کے طور پر بلند کر دیتی تھی. اور یہی پتا چلتا تھا کہ کوئی گا رہا. اور زبردستی لوگوں کو, غلامی کی بات کر رہا ہوں, زبردستی لوگوں کو لے جایا جاتا. اور بے شک 3 مہینے تک موسیٰ کو چھپایا گیا. اس کے بعد زیادہ دیر وہ اسے چھپا نہیں سکے. وہ موسیٰ کے ساتھ جو بھی آگے ہوا ہم سب جانتے ہیں, بائبل جس کی شاعر ہے. تو بھی بنی اسرائیل جو ہے بہت مشکل میں رہا. اینٹیں بنایا کرتے تھے, ظلم و ستم ان پر ہوتے تھے, کسی قسم کی رعایت نہیں ہوتی تھی, بلکہ زیادہ ظلم کیا جاتا تھا. کہیں یہ اپنا ہاتھ بلند نہ کرے, کہیں یہ اپنی گردن اٹھائے نہ, کہیں مقابلے کے لیے تیار نہ ہو جائے, کہیں بغاوت نہ کر دے. زیادہ ظلم و ستم کیے جاتے تھے اور بڑی مشکل غلامی جو ہے وہ انہوں نے برداشت کی. 400 سال تک خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ غلامی میں. اور یہ واضح ہے کہ غلامی مصر جو ہے وہ غلامی کا گھر تھا. اور خدا نے عزیزوں اس غلامی سے وقت آنے پر خدا نے اپنے زور بازو سے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال دیا. بے شک ہم جانتے ہیں خدا نے کیسی کیسی اپنی قدرت جو ہے وہ دکھائی ہے. یہ قدرت بے شک مصریوں کو بھی دکھائی خدا نے, اور اسرائیلیوں کو بھی دکھائی کہ آپ کا خدا کس قدرت کا مالک ہے. آپ خدا پر ایمان رکھیں, آپ اس خدا کے تابع ہو جائیں, آپ اس خدا کو سجدہ کریں, آپ اس خدا کا شکر کریں, آپ اس خدا کے حضور جھک جائیں جس نے آپ کو غلامی کے گھر سے نکال کر آزاد کر دیا. خدا اسرائیل پر بھی ظاہر ہوتا اور خدا اپنا آپ دکھاتا تھا. وہ مصریوں کو بھی خدا نے بہت خوش کی, لیکن خداوند کے زندہ کلام پاک میں بنی اسرائیل ایک بڑی مشکل میں ہے, بہت بڑی غلامی ہے. جو کوئی غلام ہوتا ہے اس سے پوچھے کہ غلامی ہوتی کیا ہے. ہم یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ہم غلام نہیں, ہم غلام نہیں. یہاں پر وہ شخص کیسے آسانی سے اس نے یہ لفظ کہہ دیا ہے. یسوع مسیح نے کہا سچائی پر چلو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. تو اسے کتنی آسانی سے کہہ دیا ہے کہ ہم تو ابراہیم کی نسل کے لوگ ہیں اور ہم کبھی لفظ استعمال ہوا, ہم کبھی کسی کے غلام نہیں رہے. حالانکہ میں کہہ سکتا ہوں فلسطین اسرائیلی ہے, یہودی ہے, کیونکہ خدا کے کلام پاک میں لکھا, خداوند کے کلام پاک میں لکھا ہوا ہے, خدا نے اپنے لوگوں کو یہ ہدایت کی تھی کہ یہ ساری باتیں مصر میں جو ہوئی ہیں, جیسے آپ نکلے ہیں, جو بیابان میں ہوا ہے, جو خدا نے کرامات معجزات آپ کی زندگی میں دکھائے ہیں, اور تم نے یہ اپنی اولاد کو بھی بتانا ہے, اپنے پوتوں کو بھی بتانا. اگر آج بھی اسرائیل جو ہے عید فصح کر رہی ہے جو مصر میں ہوئی تھی, سب کچھ پتا ہوگا. نہ جانے اس نے یہ لفظ کیسے آسانی سے کہہ دیا یسوع مسیح سے کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور ہم کبھی کسی کے غلام نہیں. لیکن یاد رکھیں یسوع مسیح کس غلامی کی بات کر رہے ہیں. یسوع مسیح یہاں پر جو غلامی
غلامی کی بات کرتے ہیں وہ غلام ہے. خداوند یسوع مسیح غلام کے تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ سچائی پر چلو. سچائی سے یعنی خداوند یسوع مسیح نے جیسے کلام میں بھی لکھا ہوا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یعنی ہم یسوع پر ایمان لیں اور جب ہم یسوع پر ایمان لے آئیں گے تو ہم آزاد ہو جائیں. کس سے آزاد ہو جائیں گے؟ اپنے ان گناہوں سے آزاد ہو جائیں. اور خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. وہ گناہ کا غلام ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے. مسیح کو مانو کیسے؟ سگریٹ پینے والے کو دیکھیے. بے شک اس کو یہ پتا چل بھی جائے یہ گناہ ہے, اس کو پتا بھی ہے, لیکن وہ چھوڑ نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ غلام بنا. آپ ہر گناہ کو دیکھیں, ہر بدی کو دیکھیں, ہر برائی کو دیکھیں, ہر عادت کو دیکھ لیں. ایسی عادتوں میں ہم مبتلا ہیں. خدا کو بھی سامنے رکھتے ہیں, جانتے ہوتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے, سب کچھ ہے, تو بھی جو عادت اندر ہے, جو گناہ ہے جس کے ہم عادی ہیں, ہم اسے چھوڑتے ہیں. کر کے رہنے کسی طرح کی بھی عادت ہو, گالی بکنے والی ہو, لڑائی کرنے والی ہو, ایبچن کرنے والی ہو, نشے کی ہو, حرام کاری کی ہو, جس طرح کی بھی ہو, آپ دیکھ سکتے ہیں. بے شک میری بھی زندگی کا تجربہ, آپ بھی تجربہ رکھتے ہیں. کچھ بدیاں, برائیاں, گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم کر کے بعد میں پچھتاتے ہیں. کر لیتے ہیں لیکن ہم بعد میں پچھتاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں چند روزہ ہوتا ہے, یہ چند روزہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے اور ہم جانتے ہوتے ہیں اور پھر وہ گناہ کر دیتے ہیں. اس لیے مسیح خدا نے کہا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام. ہم بار بار گناہ کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم آزاد نہیں, ہم گناہوں سے آزاد نہیں. گناہوں سے آزاد کون کر سکتا ہے؟ کون ہمیں ان عادتوں سے نجات دے سکتا ہے؟ کون ہمیں ایسی برکت دے سکتا ہے؟ کون ہمیں ایسا مددگار بھیج سکتا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو دوبارہ جب ہم گناہ کرنے کو ہوتے ہیں یا کرنے چاہتے ہیں تو پاک آ کر ہمیں منع کرتا ہے. یہ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے اس سچائی کو جاننے کی ضرورت ہے, اس کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے کہا ہے سچائی پر چلو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے. سچائی یسوع مسیح, سچائی یسوع, اور یسوع کی غلامی مکمل آزادی کا بات. ارے نہیں, یسوع کی غلامی مکمل آزادی ہے. اور خدا کے کلام پاک جس کو خدا کا بیٹا آزاد کر دیتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے. وہ آزاد ہو جاتا ہے, وہ آزاد ہے. اور خدا کے زندہ کلام پاک میں اگر غلاطیوں اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت کو دیکھیں تو رسول جو ہے, پالوس رسول جو ہے, وہ غلاطیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہیں. مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا, دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جو. مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا, آزاد کر دیا ہے مسیح نے
हमें, जब हम मसीह पर ईमान लाए, जब हमने मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया है, जब हमने मसीह के आगे अपने सारे गुनाह रख दिए हैं, जब हमारे सारे गुनाह बख्शे गए हैं, हमें मसीह ने आजाद कर दिया है, धोकर अपने लहू से पाक साफ कर दिया, उस सच्चाई से हमें आजादी मिल गई है। तो मसीह खुदावन का बंदा वहां पर कहता है कि दोबारा गुलामी के जुए में न जाओ। और ये इंसान पर भी बड़ी बात है, सारी गला शैतान ने खुदा भी ना छोड़ दी, ये भी याद रखें। खुदा ने हमें बहुत बड़ी समझ दी, हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, हमने खुद भी बचना है। अगर हम नजात करना चाहते हैं, अगर हम आजाद होना चाहते हैं, तो इससे ये भी याद रखें कि हमारा खुद भी बहुत बड़ा हाथ है। हमने यीशु पर ईमान रखा, मसीह हमें आजाद करती है, दोबारा गुलामी के जुए में न जाए। गुलामी जुआ बोझ है, एक बहुत बड़ा बोझ है। हमें मसीह ने आजाद, तो इसलिए अजीजों, हमने जब एक बार इकरार कर दिया है, जब एक बार तौबा कर दी है, जब एक बार माफी मांग दी है, तो फिर याद रखें हम पर भी फर्ज है, हमारा मददगार है। अगर हम कभी मुश्किल में चले भी जाएं, तो हमारा जो मददगार है, जो मसीह यीशु के नाम पर हमें मिलता है, वो हमारी मदद करता है। मदद मांग कर तो देखे, ये तो हमारा ज़हन है ना कि गुनाह हम पर जोर कर रहा है और हम गुनाह की तरफ राग़िब हो रहे हैं या मदद मांगना चाहते हैं। ये इंसान के पास में है, जब वो उसके अंदर एक ऐसी हलचल लगी हुई है किसी तरह के भी गुनाह की, तो वो अब गुनाह को जोर दे रहा है कि मैं ये कर लूं, या फिर पाखरू के ताबे हो जाता है कि पाखरू मेरी मदद करता कि मैं इस गुनाह से बाज आ जाऊं, तू मेरा रहनुमा बन जा, खुदावंद मेरी मदद कर। ये हमारे अंदर बात है कि ये हमारे ज़हन में है कि हम किसको आगे लेकर आ रहे हैं, और फिर जिसको आगे रखेंगे वो आगे आएगा। अगर हम गुनाह को जोर दे देंगे कि यही कर ले, तो फिर हम गुनाह कर लेंगे, गुनाह के गुलाम है। अगर हम पाखरू को खुदावंद यीशु मसीह से मदद मांग लेंगे, तो याद रखें वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। आखिरकार खुदा के कलाम पाक में, और सच्चाई पर चलो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करे। सच्चाई यीशु मसीह है। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया, दोबारा गुलामी के जुए में ना छूटे। खुदा इस कलाम पर हम सबको अमल करने का फजल अता करेंगे। आइए एक बार फिर खुदा के कदम के